फारूक साहब, टू बिगिन विद, जितने भी पॉलिटिकल ये मैनूवरिंग हो रही है, अपोजिशन की तरफ से भी आ रही हैं चीज़ें, क्या गवर्नमेंट को कोई खतरा है? देखिए, मैं समझता हूँ कि हुकूमत को तो डे वन से जो है वो अपोजिशन साजिशें करने की कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से जो है वो हुकूमत को चलने ना दिया जाए। लेकिन मसला ये है कि अपोजिशन अपनी खुद अपोजिशन है, क्योंकि आपस में जो है वो इनका ना तो कोई इत्तेहाद है, ना कोई इनका इत्तेफाक है, ना इनका जो है वो आपस में नजरियात मिलते हैं। सिर्फ एक इनका वन पॉइंट कॉमन एजेंडा है, वो इनका है कि करप्शन बचाओ तहरीक, करप्शन बचाओ मुहिम, और उसके ऊपर ये एक हैं। ये चाहते हैं कि किसी तरीके से जो एहतसाब के इदारे हैं, उस एहतसाब के इदारे को ही बंद कर दिया जाए। अब तो खुल्लम खुल्ला इनकी जुबान के ऊपर जो है ये मुतालबात सामने आना शुरू हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनको सिर्फ क्लीन चिट दे दी जाए और एहतसाब का इदारा बंद कर दिया जाए। दुनिया में कहीं ऐसी मिसाल जो है वो मौजूद नहीं है। दुनिया में जहां कहीं इख्तियार होता है वहां पर अकाउंटेबिलिटी भी होती है, और जो जिम्मेदारी आपको मिलती है उस जिम्मेदारी के अंदर अगर आप मैल प्रैक्टिस करते हैं, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हैं, और पाकिस्तान में आपके इल्म में है कि करप्शन एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का एक मसला रहा है माजी की हुकूमतों के अंदर, 2 साल हो गए गवर्नमेंट के। देखिं, यही मैंट्रा था जो तहरीक इंसाफ को गवर्नमेंट में लेकर आया। करप्शन के खिलाफ इमरान खान का जो अनफ्लिंचिंग जो नैरेटिव था, उसने आप लोग असेंबली में पहुंचाया, आपको गवर्नमेंट मिल गई। लेकिन इस 2 साल में क्या एहतसाब हुआ, किससे क्या चीज वसूल हुई? देखिए, बात यह है कि जहां तक रही वसूलियों की बात, तो आपके इल्म में है कि नैब का इदारा जो है वो अपने काम कर रहा है। पार्लियामेंट का एक एक्ट है, उसके तहत नैब को इख्तियारात फारूक साहब, क्या वाकई कर रहे हैं? क्या नैब वाकई काम कर रहा है? और अब जो नैब लॉज में तब्दीली है उसमें तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट यानी मिलकर ये उसमें चेंजेस होंगी ना, तो आप लोग कितना उसमें अपोजिशन से ताउन करेंगे? देखें, पहली बात तो ये बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर कोई ये चाहता है कि नैब के इदारे को ही सिरे से बंद कर दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल तहरीक इंसाफ इस चीज का हिस्सा नहीं बनेगी। दूसरी बुनियादी चीज ये है, हाँ, नैब के कवानीन को मजीद सख्त करने की जरूरत है। नैब की जो प्रोसिक्यूशन का निजाम है उसको बहुत ज्यादा बेहतरी की जरूरत है, और जो नैब के वो केसेस हैं वो कानून के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो ख्वाजा साद रफीक फैसले होने चाहिए और सलमान रफीक वाले केस पे जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं सुप्रीम कोर्ट की, सर वो तो बड़ी डैमिंग है। और आपने कहा एहतसाब की तहरीक इंसाफ चाहती है कि एहतसाब हो, तो केपी में भी एक एहतसाब कमीशन था, उसको क्यों बंद कर दिया गया? देखिए, बात यह है कि जो एहतसाब कमीशन आप खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात कर रहे हैं, तो वहां पर एक एंटी करप्शन का इदारा भी है। पंजाब में भी एंटी करप्शन का इदारा है, वो अपनी सतह के ऊपर काम कर रहे हैं, और वफाक में जो है वो नैब मौजूद है। तो इतने इदारों की मौजूदगी के अंदर जो है वो आप बाकी इदारों को बना के ओवरलैपिंग नहीं कर सकते। वो सिस्टम जो है वो आपने देखा कि उस सिस्टम के तहत अब हमने एंटी करप्शन काम कर रही हैं। आपके इल्म में होना चाहिए कि एंटी करप्शन का साल का बजट 2 अरब रुपया था पंजाब में। पिछले 5 साल में रिकवरी 0 थी। आज जो है वो उन्होंने अरबों रुपए की जमीनें भी रिकवर करवाई हैं, और उन लोगों से जो उन लोगों ने करप्शन किया उनसे पैसे भी रिकवर कर रहे हैं। तो ये एक होता है पॉलिटिकल विल की जरूरत होती है। और इसके साथ साथ जो नैब में बार बार बात होती है, देखें नैब का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रही है कि 120 नैब की अदालतें कायम करें। वो नैब एक्ट के अंदर गुंजाइश है। हुकूमत जो है उसके ऊपर प्रॉपर एक तैयारी कर रही है कि किस तरीके से उन नेताओं को फाल बनाया, ताकि जो ये करप्शन के केसेस हैं ये डिले ना हो। इनको जो है वो आप जो है वो एक स्पीडी वे से इन केसेस को आप निपटाएं। जिनके ऊपर रिकवरी बनती है उनके ऊपर फैसले आए, उनसे रिकवरी करवाई जाए, और जो लोग उसके अंदर इनोसेंट हैं उनको इनोसेंट साबित किया जाए। फारूक साहब, ये बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की है। अब यही है कि आहद चीमा से क्या रिकवरी हुई, क्या फैसला हुआ, फवाद हसन फवाद से क्या हुआ, शहबाज शरीफ से कितने पैसे रिकवर कर लिए हमने, ख्वाजा साद रफीक, सलमान रफीक को भी हमने अंदर रखा। और फिर एक और बात है कि जो भी हो रहा है अपोजिशन का हो रहा है। अब पीपल्स पार्टी कह रही है खुर्शीद शाह को कितने अरसे से आपने रखा हुआ है। तमाम अपोजिशन के रहनुमा यानी हसन इकबाल हो, शाहिद खाकान अब्बासी हो, मिफ्ता इस्माइल हो, ये सब कुछ इधर ही हो रहा है। और आयल के दूसरी तरफ कहते हैं जो भी हो जाए, मालम जब्बा की बात करते हैं, बीआरटी की बात करते हैं, हेलीकॉप्टर केस की बात करते हैं, वहां पे कार्रवाई नहीं होती। आपके अगर कोई मिनिस्टर पे बात आती है तो इस्तीफा होता है। अभी असद खोकर से सिर्फ इस्तीफा लिया, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? व्हाई आर नॉट पीपल गोइंग बिहाइंड द बार्स? देखें, बात यह है कि जब हम बात करते हैं ऑपोजिशन की, तो ये वो लोग हैं जो कि 3-3 बार इक्तदार में बारियां ले चुके हैं। बहुत सारे जो हैं वो 5-5, 6-6 बार मिनिस्टर्स बन चुके हैं।
ان سے کبھی کسی نے سوال ہی نہیں پوچھا. آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک آدمی جو ہے وہ اسکوٹر کے اوپر پھرتا تھا لیکن سیاست کے علاوہ اس کا کاروبار بھی کوئی نہیں تھا, تو سیاست میں جو آ کے اس نے پیسے بنا لیے تو اس کا حساب تو اسے دینا پڑے گا. اب اگر ایل این جی کے مہنگے ٹھیکے کریں گے کسی فرم کے ساتھ مل کے 15 سال کے لیے ملک کو بائنڈ کریں گے تو آپ کہیں کہ اس کا حساب بھی نہ پوچھا جائے. تو یہ تمام ریفرنسز کو ہمارے نئے بنائے ہوئے ریفرنسز نہیں ہیں, یہ وہی ریفرنسز ہیں جو پیپلز پارٹی کے اوپر بنا کے گئی تھی, جو نون لیگ پیپلز پارٹی کے اوپر بنا کے گئی تھی. وہی کیسز ہیں یا کوئی کیسز ایسے ہیں جن کی کوگنیزنس جو ہے وہ نیب نے خود لی ہوئی ہے, ان کو لے کے آگے چل رہے ہیں. ہمارے خلاف سن لیں ہمارے خلاف بھی جو ہے وہ کاروائیاں ہوئیں. نیب نے علیم خان کو بھی گرفتار کیا, وہ بیل پر ہیں. نیب نے سبطین خان کو بھی پکڑا, وہ بیل پہ ہیں. سرور خان کے خلاف انکوائری انہوں نے آغاز کر دی. انہوں نے صرف فرق یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے, نہیں ٹریٹمنٹ کا فرق نہیں ہے, ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ نیب ہمارے خلاف انتقامی کارروائی کر رہا ہے, ہم کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. سر آپ لوگ یہ کہیں گے جب آپ اپوزیشن میں جائیں گے اس گورنمنٹ کے بعد, دیکھیں سر جب نیب بنا اس کے بعد پیٹریٹ بنی, کیوں بنی, وہ نیب کی بلبوتے پہ ہی بنی نا. اس میں بلیک میلنگ سے پہلے احتساب بیورو جو تھا وہ بھی یہی کام کر رہا تھا کہ یہ ایک اپوزیشن کا ہی احتساب ہو رہا ہے, چیزیں ہو رہی ہیں. اب اسی طرح جب آپ لوگ بھی اب بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اپوزیشن کو رگڑا لگا دو, وہ چیز ہو رہی ہے, تو آئل کی دوسری طرف بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, اور جو ٹریٹمنٹ ہے اس پہ بہت فرق ہے. اور جیسے ہی اگر وہ آ جائیں ادھر تو کچھ نہیں ہوتا. آپ نے کہا 3 دفعہ حکومت کی ہے, آپ کی اپنے بینچز پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ پہلے دوسری پارٹیوں میں تھے, ان کے خلاف بھی چیزیں تھی, لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو یہ چیزیں سوال اٹھاتی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے, میں اب آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. آپ نے کہا کہ ہمارے خلاف نہیں کارروائیاں ہوئی. مجھے آپ یہ بتائیں کہ عمران خان ایم این اے صرف رہے ایک بار 2002 کے اندر. عمران خان کے پاس تو نہ تو کوئی سرکاری عہدہ تھا, ان کے پاس نہ وزیر اعظم تھے نہ وزیر تھے, لیکن حنیف عباسی کیس لے کر گئے سپریم کورٹ کے اندر. عمران خان نے اپنی 45 سالہ کمائی کا حساب دیا, 60 ڈاکومنٹ جمع کروائے. ہم کو قطری ڈیڈ نہیں لے کے گئے, ہم کو جعلی ٹرسٹ ڈیڈ نہیں لے کے گئے, اور نہ ہی ہم نے اس وقت کہا کہ ہمارے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. ہم نے ان تمام چیزوں کا سامنا کیا. ان کی اداروں کو لگا کے انہوں نے کچھ چیزیں ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ عمران خان کے بارے میں کچھ نہیں مل سکی. ہم نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا. اب معاملہ یہ ہے کہ میں تو کہتا ہوں کیسز کی بات کریں نا, کیا منظور پاپڑ والا حقیقت نہیں ہے؟ کیا ان کے اکاؤنٹس میں ٹی ٹیز نہیں آئی؟ ان کے اکاؤنٹس میں جو ہے وہ 800 گنا اضافہ جو ہے ٹی ٹیز کے ذریعے ہوا, اور وہ لوگ ٹی ٹیز بھیج رہے ہیں جو کبھی برطانیہ گئے بھی نہیں. مردوں کے اکاؤنٹ سے پیسے نکل رہے ہیں. تو یہ تو انہوں نے اس ملک کے اندر اندھیر نگری مچائی ہوئی ہے, اس کے اوپر آنکھیں بند تو نہیں کی جا سکتی. بالکل نہ کریں. لیکن فاروق صاحب, عوام کا جو مطالبہ جو ہم لوگ بھی آپ سے کرتے ہیں کہ اس کا حساب کریں نا. ہمیں بس بار بار وہی فالودے والے کا نام آتا ہے لیکن کارروائی کچھ نہیں ہوتی. جب یہ چینی کا آپ دیکھ لیں, جب چینی کا اسکینڈل آیا, رپورٹ آئی, واہ واہ ہوئی, پوری ایک طلسم ہوشربا تھی جو ہم نے دیکھی, لیکن ایکشن ہی کوئی نہیں ہو رہا. اس میں اپنے پردہ نشینوں کے نام آئے جو چلمن سے لگے بیٹھے تھے, ان کے خلاف کوئی کارروائیاں نہیں ہو رہی. تو یہ بھی فیکٹس ہے نا سر. اب آپ یہ دیکھیں کہ پھر آپ دیکھیں کہ چینی کی جو تحقیقات کروائی گئی, یہ چینی کا جو گورکھ دھندا ہے یہ کئی دہائیوں سے جاری تھا, لیکن ان کے اندر جرت پیدا نہیں ہوئی. صرف ایک سال کے اندر شاہد خاقان عباسی نے 20 ارب روپے کی سبسڈی دی. مراد علی شاہ نے 4 ارب روپے کی صرف سبسڈی اومنی گروپ کو دے دی. اب سن لیں ذرا, اب جب ہم کیس پروسیڈ کروانے کے لیے بھیجا ایف آئی اے کو, نیب کو, تمام شوگر مل ایسوسی ایشن کے لوگ جمع ہو کے کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں, کبھی سپریم کورٹ کے اندر سٹے لینے چلے جاتے ہیں. یہ لوگ کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ کارروائی ہو رہی ہے, یہ اس کارروائی کو رکوانا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ڈے 1 سے وزیر اعظم عمران خان کی انٹینشن اس حوالے سے کلیئر ہیں. زیرو ٹالرنس پالیسی ہے. ہم کسی طریقے سے کسی مافیا کو جو ہے وہ کوئی این آر او نہیں دینا چاہتے, نہ دیں گے. آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام لوگ منطقی انجام تک پہنچیں گے, اور ہم احتساب اکراس دا بورڈ کے اوپر یقین رکھتے ہیں. زندہ باد. اب یہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا شوگر والے روک رہے ہیں, شوگر والے جہانگیر ترین روک رہے ہوں گے, ان کی بڑی شوگر ملز ہیں, مخدوم خسرو بختیار کا نام ہے, مخدوم جواں بخت کا نام ہے, مونس علائی کی بھی کچھ شیئرز ہیں, وہ روک رہے ہیں. یہ لوگ عدالتوں میں گئے آپ کی حکومت کے خلاف. یہ جو آپ کے اپنے اتحادی, آپ کے اپنے لوگ ہیں, کیا یہ آپ لوگوں کو رکاوٹ کر رہے ہیں انصاف میں؟ دیکھیں بات یہ ہے, جب ہم بات کرتے ہیں ہم چند لوگوں کی بات کر دیتے ہیں. اگر جہانگیر ترین کا نام آیا تو جہانگیر ترین کا نام رپورٹ سے نہیں نکلا. فواد, یہاں پر تو رپورٹیں آتی ہی نہیں تھی, یہاں پہ تو تحقیقات ہی نہیں ہوتی تھی. تحقیقات ہوتی تھی تو رپورٹ سامنے نہیں آتی تھی. جس کا نام آیا پرائم منسٹر نے بالکل اس کو سامنے رکھا. یہ نہیں دیکھا کہ کون تحریک انصاف کے قریب ہے. مجھے آپ یہ بتائیں 2008 کے اندر اومنی گروپ کی ایک شوگر مل تھی,
آج ان کی 11 شوگر ملیں ہیں. وہ انصاری شوگر مل جس سے زرداری کے لیے توشہ خانہ کیس کے اندر جو بی ایم ڈبلیو تحفے میں ملی پیمنٹس ادا کی گئی ہیں. آصف علی زرداری خود کہتے ہیں میرا اومنی گروپ سے تعلق ہے. شریف خاندان کی کتنی شوگر ملیں ہیں. اور کوئی جو خسرو بختیار ہے اس نے شوگر مل تحریک انصاف کی 2 سالہ حکومت کے اندر نہیں لگائی. یہ لوگ پی ایم ایل این کی حکومت میں جب بیٹھے تھے اس وقت بھی ان کی شوگر مل تھی. جہانگیر ترین جب اپوزیشن میں تھے اس وقت بھی جہانگیر ترین کی شوگر مل چل رہی تھی. تو یہ لے لیتے ایکشن. ان کے اندر اتنی جرت کیوں نہیں پیدا ہوئی؟ آج اگر ہم نے ایکشن لیا ہے تو اس کو جو ہے وہ ٹویسٹ نہ کریں بلکہ اس کو کھلے دل سے ایکسپٹ کریں, اپریشیٹ کریں کہ عمران خان مافیاز کو ہاتھ ڈال رہا ہے چاہے وہ کوئی بھی کارٹل ہو. اس کو بہتر ہونے کے اندر جو ہے وہ وقت درکار ہے. انہوں نے بڑی محنت کر کے 40 سال لگا کے یہی چیز لوگوں کو منطقی انجام جو آپ بات کر رہے ہیں لوگ اسی کا انتظار کر رہے ہیں. اب ایک اور ایک بحث چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف میں, ٹاپک ذرا چینج کرتا ہوں کہ الیکٹڈ ورسز نان الیکٹڈ. آپ ایم این اے ہیں, آپ کی ایک سیاسی سٹرگل ہے, آپ کا تعلق فیصل آباد سے ہے. فیصل آباد آپ کی جو اپوزیشن جو جماعت اس وقت حکومت تھی پی ایم ایل این اس کا سٹرانگ ہولڈ ہے, جہاں سے آپ لوگوں نے ابھی 10 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں, 7 سیٹیں پی ٹی آئی نے نکالی ہیں. لیکن جو آپ عوامی نمائندے ہیں 7 ایم این ایز ہیں فیصل آباد کے, ان میں سے کوئی منسٹر نہیں ہے, کوئی اسٹیٹ منسٹر نہیں ہے, کوئی معاون خصوصی نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ فیصل آباد پہ اتنا خاص آپ ماشاءاللہ پارلیمانی سیکٹری ہیں, کموکا صاحب بھی سیکٹریز ہیں, لیکن جو اصل وزارت ہے ایکشن ہے وہاں پہ کیوں نہیں نظر آ رہے آپ لوگ؟ بات یہ ہے کہ اس کا فیصلہ تو جو ہے وہ وزیر اعظم نے کرنا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو فیصل آباد ہے فیصل آباد کو بھی اس کی نمائندگی ملنی چاہیے. اس حوالے سے جو ہے وہ ہم اپنی آواز بھی بلند کرتے رہتے ہیں اور وزیر اعظم صاحب کو اس کا ادراک بھی ہے. یقیناً جو ہے وہ پہلے کابینہ بنی, کابینہ کے اندر آپ کو پتہ ہے ہماری اتحادی حکومت بھی ہے, ہم نے اتحادیوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. تو یقیناً اس کے اوپر جو ہے وہ وزیر اعظم نے ہی فیصلہ لینا ہے, یہ ان کا پروگریٹو ہے, ان کا اختیار ہے. ہم تو جو ہے وہ پارٹی کے اندر حصہ ہیں, عوام نے ہمیں اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے. اسمبلی کے اندر ہم اپنے حلقوں کی بھی نمائندگی کرتے ہیں, اپنے شہر کی بھی نمائندگی کرتے ہیں, اور قومی ایشوز کے اوپر بھی بھرپور طریقے سے اپنی آواز بلند کرتے ہیں. جہاں تک رہی بات آپ نے کہا کہ الیکٹڈ نان الیکٹڈ لوگ, دیکھیں یہ کمبینیشن پوری دنیا کے اندر چلتا ہے. آپ کو ٹیکنوکریٹس کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے, الیکٹڈ نمائندے بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. اصل چیز جو ہے وہ آپ کی پرفارمنس ہے, پرفارمنس اورینٹڈ جو ہے وہ آپ کے کام ہونے چاہیے. اگر کسی کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے اس کے اوپر اعتراض اٹھانا چاہیے, اس کے اوپر آپ بھی سوال پوچھ سکتے ہیں, اور ہمارا حق بھی ہے اس کے اوپر اپنی جماعت کے اندر ودن جو ہے وہ فریم ورک کے اندر رہ کے اس کے اندر بات کرنا. ہم اپنی بات فاروق صاحب ویسے مزے کی بات ہے کہ فریم ورک میں نہیں رہ رہے. آپ کی جو اپوزیشن ہے نا ماشاءاللہ وہ آپ کی اپنی پارٹی سے زیادہ ہے کہ باقی اپوزیشن آپ بالکل فلیٹ ہوئی ہوئی ہے, اس حساب سے نہیں کر رہی. فواد چودھری آ جاتے ہیں, غلام سرور آ جاتے ہیں, ان کی نا آپس میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہاں سے ہمیں بڑی چیزیں پتہ چل رہی ہوتی ہیں کیا ہے. الیکٹڈ نان الیکٹڈ میں ایون آپ کے فیصل آباد کے راجہ ریاض نے جو بات کی ہے, کرپشن پہ انہوں نے بات کی ہے کہ اب اس کا ریٹ بڑھ گیا ہے. یہ ساری باتیں دے آر ویری انٹرسٹنگ اور ہمارے لیے بھی ایک چیزیں اور آپ لوگوں کے لیے بھی لمحہ فکری ہے اور ایک فوڈ فار تھاٹ ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ آپ اویلیبل ہیں, باقی لوگ ہیں, تو یہ فروغ نسیم صاحب آج تیسری دفعہ دوبارہ وزیر قانون بنے ہیں. کیا آپ لوگوں کے پاس کوئی اچھا وکیل نہیں ہے؟ اگر وکیل اچھا نہیں ہے تو کوئی وزیر قانون اچھا ہو, تاکہ یہ بار بار کبھی ایک ادھر جاتے ہیں پھر ادھر آتے ہیں, یعنی ادھر ڈوبے ادھر نکلے, یہ ہو رہا کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ فروغ نسیم صاحب جو ہیں وہ ایک کیس لڑنے کے حوالے سے جو ہے وہ ان کے لیے ضروری تھا کہ ایسے وہ وزیر قانون وہ کیس نہیں لڑ سکتے تھے. انہوں نے اس کے اوپر ریزائن دیا, ریزائن کر کے اس کیس کو پلیڈ کیا. آج پھر وہ انہوں نے حلف اٹھا لیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک کانسٹیٹیوشنل وے ہے جس کو انہوں نے اختیار کیا, اور اس کے اوپر جو ہے وہ لا ابائڈنگ تھا کہ وہ وزیر رہتے ہوئے اس کیس کو فالو نہیں کر سکتے تھے. تو میں نہیں سمجھتا اس کے اوپر کوئی اعتراض ہونا چاہیے. فاروق صاحب ایک لاسٹ آپ سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ لوگوں کو بہت توقعات تھی, بہت امیدیں تھیں آپ لوگوں سے, اور آپ لوگوں نے بھی باغ دعوے کیے ہوئے تھے. تو ابھی 2 years ڈاؤن دا روڈ اگر ابھی الیکشن کال ہو جائیں, سنیپ الیکشن ہو جائیں, تو آپ کے خیال میں, کیونکہ آپ پولیٹیکل ورکر ہیں, کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کی عوام نے فیصلہ کرنا ہے, وہ بہتر سمجھتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کوئی انتخابات کی ایسی صورتحال بھی نہیں ہے, تو ہم مفروضوں کے اوپر ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے. انتخابات جو ہیں وہ اپنی ہر جمہوری حکومت کو اپنا وقت جو ہے پورا کرنا چاہیے تاکہ جمہوریت کا تسلسل بھی جاری رہے, اور جو آپ نے وعدے کیے ہیں وہ وعدے بھی ڈیلیور کریں, اور 5 سال بعد جب عوام کے پاس جائیں تو عوام کو یہ فیصلہ کرنے دیں کس نے کتنا وعدوں کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کیا ہے.